बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्स रिपोर्टर में खुश आमदीद। मेरा नाम है उमर याकूब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अनसेंसर्ड। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जिसे घूमने फिरने सैर व तफरी का शौक़ ना हो। हर कोई ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, लेकिन महदूद माली वसाइल की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहा हूँ जिनका दावा है कि उन्होंने सिर्फ 40,000 रुपये में 40 ममालिक की सैर की। ये कैसे मुमकिन है, ये मौजज़ा कैसे हुआ, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद चुगताई, मारूफ ट्रैवलर हैं, मुसन्निफ़ हैं, किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान स्काउट से भी इनका ताल्लुक़ है। चुगताई साहब, बड़ी हैरानकुन बात है, आपने 40 ममालिक की सैर की और सिर्फ 40,000 रुपये में। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये जब आपको ट्रैवलिंग का शौक़ था तो आप सबसे पहले आपने आगाज़ कहाँ से किया, हमें कुछ बताएं। जी, मैं ये अभी हम जोहर टाउन रहायश है हमारी। पहले हम ना शहर में रहते थे, चौक शाला में, आगे रंग महल है, डब्बी बाज़ार है। तो रंग महल मिशनरी स्कूल में पढ़ता था। ये बना था 1849 में। इसकी पढ़ाई के साथ साथ ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। मुझे खेलने का शौक था, मैं हॉकी खेलता था, मेरी दौड़ बड़ी तेज़ थी। एक दिन हमारा टीचर आया, उनका जी आप में से कौन लोग बॉय स्काउट बनना चाहते हैं? तो हमने कहा सर मैं स्काउटिंग के मतलब कुछ बताएं। उनके स्काउटिंग में साइंस ऑफ ओटिंग के शहर से बाहर जाएँ और कुदरत का मुशाहदा करें। तो हमने कहा सर हमारी पढ़ाई का क्या बनेगा? उनके फिक्र ना करिए, आपकी ना हाजिरी लग जाएगी। हम बड़े खुश हुए कि पढ़ना भी नहीं पढ़ना और घूमने फिरने का काम है। तो उसमें हमने कोपमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रन में से लिया। 7 दिन का वाल्टन में कैंप हुआ, 7 दिन का मरी में कैंप हुआ। तो स्कूल का ज़माना ख़त्म हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ पैदा हो गया। फिर मैंने अपने तौर पर नॉर्दर्न एरिया, कैलाश, हुंजा, गिलगित, स्कर्दू देखा। 89 में मैंने चीन का सफ़र किया बाई रोड। ये दर्रा खंजराब ना 16,000 फुट की बुलंदी पे है। तो दैट इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत कहलाता है। 91 में फिर दोबारा चीन गया, क्योंकि पाकिस्तान से जो चाइना है ना वो तकरीबन 10 गुना बड़ा है। फिर 93 में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड सफ़र किया। तो लंदन जाने के लिए मैं बस पे बैठा था। लाहौर से सादकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, कोयटा से तफ्तान, वहाँ से ईरान में दाखिल होती हैं। पहले शहर जाहिदान है। काफ़ी सफ़र करने तो कुंभ में हसन मसूमा की ज़ियारत है, ज़ियारत का शरवा तलवा। तेहरान पहुँच, जिसका दारुल है, लोग बड़े वेल बिहेव्ड हैं, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ चलती हैं। इस तरह ईरान के बाद तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड में मैं 1.5 माह रहा। सैरो सेहत की वहाँ पे नहीं रुका के चल पड़ा। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, यानी कि दर्जनों के हिसाब से मतलब मैंने एक ही ट्रिप में देखे। इसकी खास खूबी है कि आई रिमेन ऑन व्हील फॉर 500 आवर्स, 500 घंटे तो मैं पहियों पे रहा। और दूसरा मेरे पास 40,000 की मामूली रकम थी, क्योंकि मेरा बैंक से ताल्लुक़ है। तो $1,000 थे उस वक्त, तो हम जल्द ईजीली आसानी से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो $1,000 में मैंने इसको यानी मैनेज किया। फिर मैंने किताब लिखी गौहर मकसूद। ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक हवाई सफ़र कर लिया और बात ख़त्म हो गई, बल्कि वो मैंने किताब भी लिखी गौहर मकसूद, जिसमें पूरी डिटेल बताई। वहाँ पर कुछ खुशगवार वाक़यात है, कुछ चोट डाकू भी मिले। 8 दिन में अस्पताल में भी रहा और बड़ी मुश्किल से जान बची। मैंने स्काउटिंग के अलावा ना NCC भी की है, तो मैं कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट और दूसरी और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वो जो मुझे कराली की ट्रेनिंग है वो बड़ी काम आई। उसके बाद फिर लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, जिस तरह आपने पूछा। फिर मैंने किताब लिखी जहांगर्दी। जो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की थी उसको मैंने थ्योरेटिकली साबित किया कि बंदा काम कर सफ़र कर सकता है। उसके बाद मैंने पैसे नहीं खर्च किए बाहर जाने के लिए, बड़े थोड़े पैसे खर्च किए। 95 में मुझे बॉय स्काउट एसोसिएशन ने स्पॉन्सर किया अमेरिका के लिए, तो मेरी किताब आ गई ग्रीन कार्ड के देश में। फिर 99, 2001, 2003, 2004 फिर दोबारा अमेरिका, कनाडा, अबू धाबी, मिडल ईस्ट की कंट्री देखी, जिप देखा, दरियाई नील देखा, इराम मिस्र देखा। इस तरह बेशुमार ममालिक मिडल ईस्ट के, फिर अफ्रीका के और दूसरे अमेरिका के वो देखें। आपने ना बड़ी स्पीडी ये सारा मामला हमें समझा दिया है, लेकिन ये बताएं कि फिर भी 40,000 रुपये, यानी कि $1,000 उस वक्त 40,000 रुपये बनते थे। जी जी। तो 40,000 रुपये में आपने सफ़र को मैनेज कैसे किया? 40 मुल्क फिरना कोई मजाक तो नहीं है। मैं बताता हूं। अकोमोडेशन, खाना पीना, उसके अलावा आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जितना मर्जी आप इसको कम खर्च कर लें, लेकिन आप मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, एक तो ये जो ट्रैवलिंग है ना बाई ईयर की, वो बड़ी महंगी होती है। तो ये मैंने स्काउटिंग ने दिया वो फार्मूला। स्काउटिंग इज़ रिसोर्सफुल, स्काउट इज एडवेंचर। स्काउट जो होता है मुहिम जो होता है, स्काउट जो है कफायशार होता है। हम इस चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। हम ना रीफ नोट बाल लेते हैं, हम कैंप में जाके रहते हैं। हम कहीं भी जाना हो तो हम महंगा सफ़र करने के बजाय ना सस्ता सफ़र करते हैं। अब इसमें जिस तरह ट्रांसपोर्ट के सामान पहली चीज़ है, अगर हम लोकल सफ़र करें तो एक बंदा टैक्सी लेके जाता है एयरपोर्ट पे, 2,500-3,000 रुपया खर्च करता है, और मेरी तरह या कोई स्टूडेंट वो चिंची ले लेता है, कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लेता है। ये तो होगा ना लोकली पाकिस्तान में। अब इंटरनेशनल लेवल पे ले लेते हैं। बड़े कम लोगों को पता है
کہ ہمیں نا یہ پورا یورپ جیسا 25 ممالک ہیں، وہاں پہ انٹر ریل یا یورو ریل ہے، اگر ہم ایک ٹکٹ خریدیں تو ہم پورے یورپ کا سفر کر سکتے ہیں. تو میں نے وہ ان فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. یہ چند سال پہلے میں ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اترا، تو میں اگر ٹیکسی لے کے جاتا نا جہاں میں نے اترنا تھا ساؤتھ ہال، وہ تقریباً 12-14 اس نے پاؤنڈ لینے تھے. میں نے نا لیکن میں نے جلدی نہیں کی، مطلب بیگ میں نے ایسے رکھا ہوا تھا جو پہیے والا تھا، ٹرالی والا تھا. میں نے نا وہاں پہ سائن پڑھے، وہاں پہ لکھا تھا انڈر وے، یعنی کہ جو انڈر گراؤنڈ سروس ہے. تو میں وہاں پہنچا تو میں نے کہا یہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو ساؤتھ ہال. تو اس نے نقشہ دیا، تو اس نے کہا آپ نا ٹرین پہ بھی جا سکتے ہیں، مگر ٹرین پہ جو منیمم ہے نا وہ 2 پاؤنڈ ہے. تو آپ نا بس پہ بیٹھیں، اس کے 50 سینٹس ہیں. اچھا سینٹس یعنی کہ آپ 50 پیسے میں جا سکتے ہیں وہاں لوکل کرنسی میں. تو میں نے مجھے کوئی ظاہر جلدی نہیں تھی، ٹرالی والا وہ تھا، تو میں جناب اس کے کہنے کے مطابق بس پہ بیٹھا. اس کے 2 فائدے ہوئے. ایک تو میں نے وہ لندن جاتے ہی ابھی گھر بھی نہیں پہنچا تو میں نے لندن کی بڑی سیر کی، کیونکہ میں نے انجوائے کرنا شروع کر دیا. اور دوسرا جب میں ساؤتھ ہال پہنچا تو اس کے بعد وہ گھر جہاں میں نے ٹھہرنا تھا وہ میں جانتا تھا اس کا. تو وہ پھر وہ میں نے نا یعنی کہ وہاں پہ پیدل ہی چلا گیا، یعنی حالانکہ 1-1.5 کلومیٹر بہت قریب نہیں تھا، میں ویسے انجوائے کرتا موسم چلا گیا. اور اس کے بعد دوسرا ہے اکوموڈیشن. تو میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ کراچی جیسے شہر، لاہور جیسے شہر، اسلام آباد جو دارالحکومت ہے، مری جہاں پہ 5-6 ہزار روپے سے کم پیسوں کا کمرہ نہیں ملتا، تو کوئی ایسی جگہ ہے کہ 500-600 روپے میں ملے اور وہ اکوموڈیشن بھی بڑی معیاری ہو، تو آپ اس کا جواب بتا سکتے ہیں؟ میرے پاس تو نہیں ہے. لاہور جیسے شہر کے اندر 500-600 روپے میں تو آپ کو کوئی کسی ہوٹل کے اندر بیٹھنے کے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھنے دیں گے. جی آپ ایک برگر کھا لیں گے، ایک بوتل پی لیں گے تو 600 روپے بل تو اسی کا بن جائے گا. آپ رہائش کی بات کریں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی. بڑی اچھی بات کی. میں آپ کو ایک ادارہ نہیں بتا رہا، 2 نہیں بتا رہا، 3 اداروں کو بتا رہا ہوں، اور وہ انٹرنیشنل ہیں، لوکل بھی ہیں، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی ہے. نمبر 1 یوتھ ہاسٹل ہے، اس کا پورا اس کا نام ہے انٹرنیشنل یوتھ ہاسٹلنگ. تقریباً 22 سینٹر تو صرف پاکستان میں ہیں. اس کی باقاعدہ بکس ملتی ہیں. ایشیا کا علیحدہ ہے، مڈل ایسٹ کا علیحدہ ہے، یورپ کا علیحدہ ہے، امریکہ کا علیحدہ ہے. اسے باقاعدہ نا نقشہ دیا ہوتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ سے اتریں گے تو وہاں کیسے پہنچ جائے، کون سی بس جائے گی، کون سے بس کا نمبر. یوتھ ہاسٹل یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں پہ نا بہت زیادہ دوستی بنتی ہے. اگر میں پاکستان سے گیا تھا تو کوئی بندہ جرمنی سے بھی پہنچ جاتا، مطلب میں امریکہ میں ہوں یا کسی اور ملک میں ہوں، تو اس طرح کوئی ترکی سے بھی گیا ہے تو پھر ہمیں نا گپ شپ لگانے کا بھی ملتا ہے. نمبر 1 تو یہ ہو گیا. دوسرا ہے YMCA، ینگ مین کرسچن ایسوسیشن. یہ مال روڈ پہ جہاں پہ نیلا گنبد ہے، جی پی او کے اپوزٹ سائڈ پہ ہے. اس کے بعد کراچی میں صدر میں ہے. اس طرح کافی ساری جگہیں ہیں، اور یہ بھی انٹرنیشنل ہے. اس کی بھی اگر ممبرشپ لے لیں تو بڑی آسانی سے جو ہے نا آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور تیسرا جو ان دونوں جگہوں سے زیادہ سستا وہ ہے بوائے اسکاؤٹ کا. میرا جو پیشن ہے، کریشن ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک تو اکوموڈیشن بڑی سستی ہے ان کی، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ بڑی زور دیتے ہیں. تو آپ کو اگر امریکہ میں ایک ہمیں اناؤنس کرتے ہیں نا، امریکہ کی گورنمنٹ یا امریکہ کا جو انتظامیہ ہے بوائے اسکاؤٹ کا، تو وہ نا ساتھ بتاتا ہے کہ آپ کو کون سی ٹریننگ دی جائے گی، یعنی کہ آپ کو اسٹیشنری ملے گی، آپ کو لیکچرز ملیں گے، اور اس کے بعد آپ کو کھانا ملے گا، آپ کو رہائش ملے گی. اور عام طور پر 1 ہفتے کی ٹریننگ ہوتی ہے یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو 1 ہفتے کا صرف $150، یعنی آلریڈی طے ہوتا ہے کہ اتنی چیزیں، یعنی کہ ایجوکیشن، اسٹیشنری، پھر سوینئرز، اور اس کے بعد جو ہے نا اکوموڈیشن، اور پھر کھانا، صرف 1 ہفتے کے لیے. یعنی اتنے $150 ایسی جیسا $150، کیونکہ ہم لوکل کرنسی جو ہم جہاں وہ وہاں کی لوکل کرنسی ہے $150. بالکل ایسے اگر ہم کنورٹ کریں تو پھر بھی یہ بڑے تھوڑے پیسے بنتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ میرا پیشن ہے اس سلسلے میں. اور جو میری بکس ہیں، یہ چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا اور جہاں گردی وغیرہ، یہ اس کا ثبوت ہے کہ میں نے اس کو ثابت کیا ہے. جو میں نے پریکٹیکلی سفر کیا ہے نا، اس کو تھیوریٹیکلی نظریاتی طور پر ثابت بھی ہے کیا ہے کہ بندہ کمفرٹ سفر کر سکتا ہے. کیا بات ہے، یہ تو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ باتیں بتائیں کہ لاہور جیسے شہر کے اندر بھی ایک ایسی اکوموڈیشن مل سکتی ہے جو 500 سے 600 روپے میں آپ خرچہ کریں تو آپ کو ایک اچھا مطلب معیاری رہائش کا مل سکتی ہے. جب میں نے جو میں نے سفر کیا نا، کو میں نے بتایا، میں نے ایک ملک سے نکلا اور ایک ملک دوسرے ملک داخل ہوا. اس کا مطلب میں نے تقریباً تھرو اور تمام جگہ دیکھیں. تو جب میں گیا نا اسکینڈینیوین کنٹریز، ڈنمارک، سویڈن اور ناروے وغیرہ، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ نا پولوشن نہیں ہے. وہاں پہ نا اگر ہمارے یہاں پہ 85% بارش ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ 65% بارش ہوتی ہے، یعنی الٹ ہے. اور وہاں پہ خود رو درخت بہت زیادہ ہے. اور کیونکہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انہوں نے شہروں کو بھی بڑا اچھا مینیج کیا ہوا ہے، تو مجھے وہاں کوئی پولوشن نہیں نظر آیا اور لوگ بڑے ویل بیہیو نظر آئے ہیں.
اس سے زیادہ خوبصورت مجھے سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی خوبصورت ملے اور ملک بھی خوبصورت ملا. اس کا نیچرل لینڈسکیپ ہے, اور پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے سب سے خوبصورت ہے. آپ کو میں بڑی حیران کن بات بتا رہا ہوں کہ اس سے زیادہ جو خوبصورت ہے وہ ترکی ہے. یہ صرف پریجوڈس ہیں یورپینس کے لوگ اور امریکہ کے لوگ کہ وہ سوئٹزرلینڈ کو خوبصورت کہتے ہیں, کیونکہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ترکی کا لینڈسکیپ ہے. وہاں پہ نیچرل وہ زیادہ اچھا ہے, اور وہ یہ سب سے بڑا ڈیسٹینیشن کنٹری ہے. جب یورپ میں گرمی آتی ہے نا تو گول کے گول 40 50 60 100 افراد نا ترکی کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, استنبول میں گھوم رہے ہوتے ہیں, انقرہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو حیرت انگیز میں بات بتانا چاہتا ہوں اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ کہ ترکی سے زیادہ خوبصورت ہمارا ملک پاکستان ہے, اور یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. کیا بات ہے. مطلب آپ جو ہماری خواہش ہے کہ دنیا گھومیں, تو وہ دنیا گھومنے کے بعد آپ یہی فیصلہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ہی خوبصورت ہے. دیکھیں میں ثبوت ہوں اس کا. میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ریٹائر ہوں. میری 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ تھی الحمدللہ. میری وائف بھی جاب کرتی تھی. تو میں نے جب گیا نا 95 میں پہلی دفعہ امریکہ, تو میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ میں ادھر ہی ٹھہر جاؤں, ادھر ہی کام کر لوں. تو بچے چھوٹے تھے, تو میری وائف کہنے کہ نہیں آپ واپس آ جائیں. تو میں اس کا ثبوت ہوں کہ میں نے اپنا ملک نہیں چھوڑا. باہر کی پوری روٹی کی بجائے میں نے آدھی روٹی کھانے کو پسند کیا. اور الحمدللہ ہمارے وسائل ہیں. ہمارے بچے جو ہے نا انہوں نے بچوں نے او لیول کیا, اے لیول کیا, ACC کیا. یہ آپ دیکھیں گے پیچھے مجھے 100 سے زیادہ میڈلز اور ایوارڈ ملے ہیں. جیسا میں نے بتایا کہ میں کھیلوں میں لیتا تھا, سٹی بینک میں, امریکن بینک میں بھی کام کرتا رہا. تو میں نے 5 سال میں لگا تھا اس کا بیسٹ ایتھلیٹ رہا. جس شعبے میں جاتا رہا, اگر میں نے میڈیا کا حوالہ کیا تو اس میں مجھے بڑا ایوارڈ, رائٹنگ میں گیا تو اس میں مجھے بڑی فوقیت ملی. جس شعبے میں گیا نا تو الحمدللہ مجھے, حتیٰ کہ یہاں پہ عمران خان کا وہ بیٹ بھی پڑا ہے جو اس نے مجھے انعام دیا تھا 23 مارچ 1998. جی 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 وہ ابھی سمجھے ابھی سیاست میں نہیں آیا تھا 90s کی بات, لیکن کیپٹن وہ رہا ہے, ایکس کیپٹن. اچھا, تو آپ کو انہوں نے جی جی ایز اے اسپورٹس مین جی جی آپ کو دیا, ہاں جی, تو سوشل ایکٹیویٹی کے وجہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ کو انہوں نے ایک بیٹ بھی گفٹ کیا تھا. اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ ابھی بھی ٹریول کرتے ہیں؟ ہاں جی, یہ بار موٹر سائیکل کری ہے 150 cc, یہ مجھے انعام ملی ہے. اچھا, لوگ میرے شوق دے کے مجھے انعام دے, میں نے کہا کوئی کام نہیں کیا. اچھا, یہ 23-24 ستمبر کو TTCP ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے ایک اناؤنس کیا وادی سونس کیسر کا. تو میں نے نام لکھا ہے, وہ بندہ نام لکھنا بھول گیا. وہ آگے پہلے چلے گئے بڑی بڑی گاڑیوں میں 50 لوگ, میں پیچھے 70 cc پہ چلا گیا. تو میں نے ایک ہی دن میں نا وہ 8 بجے چلے تو 8 بجے پہنچے, وادی سون کھپے کی جھیل ہے. تو میں 9 بجے چلا تو میں 9 بجے پہنچ گیا. اگلے دن سون سے ہم نے کیسر جانا تھا. تو وہ پھر وہ جناب وہ پہلے دن تو میں پیچھے تھا, تو اگلے دن میں آ گیا تھا اور 50 لوگ بھی پیچھے تھے. وہ بڑے حیران ہوئے, کہتے یار کون بندہ ہے جو 70 cc پہ آ گیا. تو اس نے کہا جی وہ ایک میرے دوست ہیں جمیل صاحب, انہوں نے بتایا, تو میرا تعارف کرایا. تو انہوں نے کہا جی جب اس کو اتنا شوق ہے گھومنے پھرنے کا تو یہ جو ہے نا پھر ہیوی بائک کیوں نہیں لیتا. تو انہوں نے کہا بھائی اس کے پاس جو وسائل نہیں وہ خرید نہیں سکتا. اس کے بعد وہ لوگ واپس آ گئے سونس کیسر سے. میں نے پھر آگے وہاں پہ سفر نہیں ختم کیا, میں میاں ولی چلا گیا. اس سے اگلے دن میں پھر کالا باغ چلا گیا. کالا باغ بڑا خوبصورت ہے, وہ دیکھنے والا ہے. نواب وہ کالا باغ کے وہاں پہ بغات ہیں, اس کی حویلیاں ہیں, وہ میں نے بڑے وہاں پہ دریا دیکھنے والے ہیں, پہاڑ دیکھنے والے ہیں. وہاں پہ پل پورا زبردست انگریزوں کا بنا ہوا. وہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں. تو اس طرح میں 4 دن کے بعد آیا تو مجھے بے تحاشا ریسیپشن ملے. اور 1 مہینے کے بعد وہی میرے دوست جمیل صاحب نے بتایا یہ آپ کو MD TTCP نا آپ کو بلا رہے ہیں, آپ کو دعوت آپ کو نا اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. جب میں گیا تو 10-12 لوگ تو وہ تھے جو میرے ساتھ تھے جو سفر کے دوران. تو کچھ MD صاحب بھی تھے, تو موٹر سائیکل کے اندر کھڑے تھے. تو انہوں نے کہا جی یہ موٹر سائیکل آپ کے لیے انعام ہے, یہ چابی ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ صاحب انہوں نے ایک لفافہ دیا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے. خیر میں نے لفافہ رکھ لیا, گھر آ کے کھولا, 25,250 روپے ساتھ کیش انعام تھا. کیا بات ہے. اور 1 لاکھ روپے کے بعد میں پتہ چلا کہ موٹر سائیکل انہوں نے 1 لاکھ مجھے تحفہ دینے کے لیے. میں نے کہا کوئی کام نہیں ہے, لیکن میرا شوق دیکھے نا انہوں نے مجھے وہ انعام دیا. اچھا مقصود صاحب, ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, ٹریولنگ کے اصول کیا ہے, قواعد و ضوابط کیا ہیں, کیا ٹریولر کے اندر خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کم خرچ میں بھی اتنا ٹریول کر سکتا ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ دیکھیں جو ہے نا اردو کا سفر یہ انگریزی کا سفر بن جاتا ہے. سفر ہے ہی مشکلات کا نام. پہلے تو آپ دیکھیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ فیزیبل ہے, پریکٹیکل ہے, اس کے پروز اینڈ کونز دیکھیں. اور دوسرا اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ہے, جیسا میں نے بتایا کہ بھئی کون کون سی جگہیں جہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں سیزنل اسکول بھی ہوتے ہیں یہاں پہ. اگر گرمی کی چھٹیاں اسکول بند ہیں تو ہم ان کو ایک لیٹر دے دیتے ہیں بوائز اسکول کی طرف سے, تو ہمیں وہ بھی اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو نا بندے کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ میں نے سفر کرنا ہے, غیر ضروری سامان نہیں اٹھانا چاہیے. نمبر 3 جو آپ کا لباس ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے جین کی پینٹ پہنی, وہاں پہ آپ سوٹ پہن کے نا 3 پیس سوٹ نہ پہنے, کیونکہ ہم نے پتھروں پہ بیٹھنا ہے, کسی اور جگہ بیٹھنا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے پیشنس رکھیں. ایک سورہ ہے الاف, غالباً الاف, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی گھر سے باہر نکلتا ہے نا, یہ سفر کرتا ہے یا جنگل میں جاتا ہے, وہاں پہ ہم کیمپ بھی لگاتے ہیں بعض اوقات جنگلوں میں, تو ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے. اسی پھر آیات میں لکھا ہوا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس خوف میں بھی امن دیتا ہے. یعنی کہ جب بندہ گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یار میں کیسے گزاروں گا, میں کہاں ٹھوں گا, کیمپ کیسے ہوگا. تو اس کے بعد جب ہم وہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنس دیتا ہے. پھر ہم نے پریکاشننگ میجر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جنگل ہے تو جانوروں سے سب سے زیادہ خطرہ نا جانوروں کا ہوتا ہے. تو جانوروں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نا آگ جلائیں. دوسرا ہوتا ہے سانپ کا. تو پھر آپ تھوڑے سے نا ٹہنیاں اکٹھی کر لیں اور جہاں آپ کیمپ لگائیں اس کے دائیں بائیں وہ لگا لیں. ابھی ہم تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 26-27 ستمبر کو نا ورلڈ ٹورزم ڈے ہم نے حوالے سے 2 دن ہم گئے تھے موٹر سائیکلوں پہ. ہمارے جو ہے نا انچارج, انہوں نے کہا کہ آپ ہم نے نا ایکسپلور جی ٹی روڈ کرنا ہے, گرینڈ ٹرنک, یہ شیر شاہ سوری نے بنایا تھا. پھر ہم نے وہاں پہ بہت سارے مندر دیکھے گجرانوالے کے. پھر ہم آگے جا کے سلطان شہاب الدین غوری, اس کا مزار ہے, کسی کو نہیں پتہ, سہاوت سے 12-14 کلومیٹر کے فاصلے کے اندر ہے. پھر ہم مری پہنچے, وہاں پہ ہم نے کیمپ لگایا, یعنی بڑا سستا سفر کیا. اگلے دن ہم کے پی کے جو ہے نا مردان وہاں کے پاکستان ایئر فورس, انہوں نے ہمیں ریسیپشن دیا, باقاعدہ یہ گارڈ آف آنر دیا, بگل بجائے, اور دوپہر کا کھانا کھلایا, ہمیں ریسیپشن استقبالیہ دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرے بونس میں ہے کہ ہم نے نا یہ سفر جو ہے نا انسان کو بہت چیزیں مہیا کرتا ہے اور سب سے بڑا نالج بہت زیادہ دیتا ہے. اچھا, سفر کے دوران کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. مطلب میں ٹریول کروں, میں پاکستان سے سعودیہ گیا تو جاتے ساتھ ہی چونکہ کلائمیٹ چینج تھا تو وہاں پر میں بیمار ہو گیا. تو آپ نے 40 ملک پھرے, ڈیفینیٹلی آپ کے بھی مشکلات آئی ہوں گی, تو وہ کیا کیا معاملات تھے, ذرا کو شیئر کریے. ہاں, وہ آپ نے جو بتایا نا, میں تو اس بات بھی یقین رکھتا ہوں. غالب کا ایک شعر ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. تو واقعی جب میں جس ملک میں جاتا تھا وہاں پہ کرنسی چینج ہو جاتی تھی, وہاں پہ زبان چینج ہو جاتی تھی. یہاں تو ہم انگریزی بھی بول لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں موسٹلی لوگ, لیکن جو ہی ہم ایران سے بعد ترکی, بلغاریہ, رومانیہ, صرف انگلینڈ میں اور امریکہ میں انگریزی بولی جاتی ہے. تو واقعی بہت زیادہ مشکلات پیش آئی. تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نا علم زیادہ سے زیادہ انفارمیشن لے کے جائیں, وہی اس کا سلوشن, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اچھا, تیسرا یہ بتائیں, میں آپ سے یہ پہلے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے سفر اکیلے کیا یا آپ کے ساتھ بھی کوئی تھا؟ اصل میں نا کئی سفر کے ساتھ نا لوگ جانا چاہتے تھے, بعد میں پتہ چلا کہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, کسی کو گھر سے اجازت نہیں ملی, کسی کا ویزا نہیں لگا, تو میں اکیلے ہی چلا تھا جو یورپ کے سفر کے حوالے سے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر جو تھا امریکہ میں بھی کچھ ہمارے دوست تھے, انہوں نے کہ پھر میں وہاں پہ یعنی کہ مجھے انہوں نے جب اسپانسر کیا تو پھر اس کے بعد کچھ ہمارے ریلیٹیو تھے ان کے بعد ٹھہر گیا, تو کوئی مشکل نہیں پیش آئی. آسان لفظوں میں کہیں تو آپ نے اپنی آدھی زندگی تو سفر پہ گزار دی. جی ایسا ہی ہے, درست ہے. مطلب آپ ٹریولنگ ہی کرتے رہے, تو کیسی رہی زندگی آپ کی؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آیت کریم ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل سیرو فی الارض, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دیکھو. تو اس میں بہت سارے عجائبات بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں انسان سیکھتا بھی ہے. اس میں سیکھنے کا بھی بڑا موقع ملا. شاید میٹرک, ایف اے, بی اے, ایم اے وہ ڈگری اہمیت نہیں ہے جو ہمیں نالج دیتا ہے. کیا بات ہے, بڑی انٹرسٹنگ پرسنالٹی. فیلڈ ان کی بینکنگ تھی, شوق ان کا ٹریولنگ تھا, پاکستان اسکاؤٹس جوائن کی اور تقریباً آدھی دنیا کی سیر کر لی. یہ ممکن ہے, میں تو اب ان کی بات سے اتفاق کرنا شروع ہو چکا ہوں, کیونکہ انٹرویو شروع کرنے سے پہلے میرے لیے بڑے حیران کن یہ پہلو تھے کہ کیسے 40,000 روپے میں 40 ملک پھرے ہیں. لیکن جس طرح سے انہوں نے تفصیل بتائی ہے, یقیناً اگر ان باتوں پر, ان اصولوں پر عمل کر لیا جائے تو کسی کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ کم خرچ میں یہ ٹریولنگ کو یقینی بنا سکتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید ایسے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں. ابھی تک کے لیے اپنے میزبان عمر یعقوب اور ہمارے مہمان مقصود احمد چغتائی کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں ایکس رپورٹر.
खुदा हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।